मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो कब्रों के पास से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों को अजाब कब्र हो रहा है। आप बताओ, अजाब कब्र क्या मामूली चीज है? बरज़ख का अजाब तो बहुत सख्त है, आग का अजाब है। इन दोनों को अजाब कब्र हो रहा है। और फरमाया वमा युअज़्ज़बानी मिन कबीरिन, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसकी बुनियाद पर इनको अजाब हो रहा है। अला वहुमा कबीरानी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाए लेकिन वो हकीकत में क्या है? वो कबीरा है। क्या मतलब? ये ऐसा गुनाह किया करते थे जो कबीरा था, तभी तो अजाब हो रहा है ना। सगीरा पे अजाब नहीं होता, कबीरा पे अजाब होता है। फरमाया लेकिन उर्फ में उसको कबीरा समझा नहीं जाता, उस जुर्म को हल्का समझा जाता है। पता ये चला कबीरा गुनाह वो है जिसको शरीयत ने कबीरा करार दिया। हमारे कहने से नहीं होता कि यार दाढ़ी कटाने से क्या होता है। लोग कह देते हैं दाढ़ी तो एक इंसान के जज्बात हैं, रख ले ठीक है, नहीं रखे तो भी ठीक है। ना 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 ना, नहीं रखे तो ठीक नहीं है, ये ज़हन में, नहीं रखे तो ठीक नहीं है, फितरत की मुखालफत है। तो मैं वो कब्र का किस्सा सुना रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों को अजाब हो रहा है कबीरा गुनाह की बुनियाद पर, मगर इसको कबीरा समझा नहीं जाता। फरमाया इनमें से एक वो थे जो पेशाब की छींटों से बचते नहीं थे, और दूसरे वो था जो चुगलियां लगाया करते थे। लड़ाई इधर की उधर, उधर की इधर, उसकी बात इसके मुंह पे, उसकी बात। अब बाज़ दफा इंसान अपने राज की बात किसी को बताता है, यार वो फला बंदा ऐसा है, आपने फला को जाके बता दी वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था। फिर उसने 2-3 गालियां निकाली, आपने उसको बताया तुम्हें ऐसी ऐसी गालियां दे रहा था। वो होता है ना, ऐसे हर महल्ले में होते हैं, घरों में होते हैं। नंदे लड़वाती हैं मियाँ बीवी को, भाभी, नंद का उलट क्या होता है? भाभी होता है। नंद लड़वाती हैं भाभी को और अपने भाई को भाभी से लड़वा देती हैं, उसकी इधर लगाई। मियाँ बीवी को लड़वाना तो बहुत ही बड़ा जुर्म है अल्लाह के बंदो। तो शैतान इस पर अमल पे इतना खुश होता है, हदीस में आता है कि शैतान किसी अमल से इतना खुश नहीं होता जितना उस बंदे से खुश होता है जो मियाँ बीवी को लड़वा के आए। उधर की इधर, इधर की उधर, खाम में उनको रहने दो। चलो एक गलत है तो गलती, जब खुशी से हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है उनको लड़वाने की? एक आदमी आया, एक साहब मुझे कहने लगे, मेरे घर में एक बंदा आया, कहने लगा कि मेरी बीवी घर में सफाई सुथराई करती नहीं है, घर गंदा रखती है। तो एक खातून आई, वो कहने लगी मुझे फोन करके, आपकी बीवी ने तो घर को कबाड़ बनाया हुआ है। कह रहे उस दिन से मुझे अपनी बीवी की नफरत दिल में पैदा हो। तो मैंने कहा कबाड़ बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ, जब आप उस कबाड़ पे ही खुश हो अपनी बीवी के साथ, तो किसी तीसरे को एतराज करने की क्या जरूरत है? यार कितनी गलत बात है। किसी के घर में जाके उसमें ऐब देखो और उसकी बीवी की बुराई शौहर को, और शौहर की बुराई। अब बात शौहर होते हैं बाहर आंख मटक्का कर रहे होते हैं। आजकल तो मार्केट में इसी किस्म के शौहर आ रहे हैं, ज्यादातर बाहर आंख मटक्का कर रहे हैं। अब किसी ने देख लिया, बीवी को जाके बता दिया तुम्हारे मियाँ की तो ये हरकतें हैं। भाई गलत हरकतें हैं तो मियाँ को बताओ ना, भाई तुम ये क्या कर रहे हो आंख मटक्का? यार आंख मटक्का तो समझते हैं ना, करते हैं तो समझते क्यों नहीं होंगे? माजरत के साथ आप लोग नहीं करते, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो तो समझते होंगे ना। तो अब बीवी को जाके क्यों बता रहे हो? उसके दिल में शौहर की बुराई आएगी। भाई उसको तो ये बताओ तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा है, ताकि उसके दिल में मोहब्बत हो। अगर वो गलत है, तलाक के बाद क्या होगा? क्या ऐसा अच्छा शौहर मिल जाएगा? अभी तो आंख मटक्के वाला मिला है, अभी दूसरा वो उससे भी बड़ी फिल्म होगा, वो पता नहीं क्या निकले, और घर बच्चे रुल जाएंगे, बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। तो चुगलियां लगा के दोस्तों में लड़ाइयां पैदा करवाना, इमाम मस्जिद को मुख्तदियों से बदगुमान करना, मुख्तदियों को इमाम से बदगुमान करना, कमेटी को इंतजामिया को इमाम से, इमाम को इंतजामिया से, हर आदमी एक दूसरे के खिलाफ लड़वा रहा है एक दूसरे। मोहब्बत की बातें कम हो रही हैं, लड़ाई की बातें, भाई भाई को लड़वाया जा रहा है, बहन बहनों को लड़वाया जा रहा है, सब पता नहीं हम बचे हुए कैसे। इसी तरह याद रखो, हुकूमत को आवाम से लड़वाना, आवाम को हुकूमत से लड़वाना, यह भी गलत है। ये बात याद रखो, इस वक्त इस्लामी मुल्कों में जितने भी हुक्मरान हैं, करप्ट भी क्यों ना हो, लेकिन उन करप्ट हुक्मरानों का भी रहना ना रहने से बहरहाल बेहतर है।
ابھی میرے پاس لوگوں کی کلپس آتے ہیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکہ کے ساتھ یہ کیا، اتنے اس کو کروڑوں روپے کے تحفے دے دیے. میں کہتا ہوں غلط کیا. سعودی عرب کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امریکہ کی غلامی میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے ہیں یہ لوگ، واقعی غلط کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدایہ دے دیے، اس کی تعریفیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر سعودی عرب میں وہاں حکمرانوں کے خلاف قوم کھڑی ہو گئی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. اس کا نقصان ہوگا. سعودی عرب ٹوٹ جائے گا، یہاں روافض کا قبضہ ہو جائے گا، حرمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، بڑے خطرات ہیں. تو بھائی ٹوٹنے نہ دو کسی چیز کو، بھائی جیسے تیسے ہیں، بس زمان کی حد تک اعتراض، بھائی سعودیہ کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال رہنے دو. کیونکہ ابھی وہاں اگر جمہوریت آئے گی تو لائے گا کون اور کس کی مرضی کا آدمی آئے گا؟ افغانستان میں جمہوریت ہے، نام کی ہے، بیٹھے ہوئے کس کے چمچے ہیں؟ امریکہ کے چمچے بیٹھے ہوئے، اور افغانستان کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. افغانستان سے پتہ نہیں کیا کیا دھاتیں نکال رہے ہیں. لیبیا میں قذافی کو اتروا دیا یہ کہہ کے کہ ظالم میں تھا، وہ ظالم میں مانتا ہوں، لیکن جیسا بھی تھا بہرحال اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر تھا. اس کی حکومت گئی ہے، لیبیا کے سارے وسائل پر اسلام دشمنوں کا قبضہ ہو گیا. سارے وسائل پر کس کا قبضہ ہو گیا؟ اسلام. عراق میں صدام حسین جیسا مرضی تھا، عیاش تھا، ظالم تھا، جو مرضی تھا، لیکن اس کو ہٹا کے ہمیں کیا ملا؟ کیا خلافت قائم ہو گئی وہاں پہ؟ بولو بھائی. سارے وسائل کس کے قبضے میں؟ اسلام دشمنوں کے قبضے. وہ تیل کے کنویں بھر بھر کے لے رہے ہیں، اتنا انہوں نے تیل جمع کر لیا، موجہ ہی موجہ، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. او بھائی جو تو حکمرانوں کے خلاف عوام کو ایسا کر دینا کہ وہ تلوار لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ہاں زبان سے جہاد ضروری ہے، ان کی غلط پالیسیوں پہ ان کو ٹوکنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ تو ضروری ہے، کیونکہ یہ ورنہ یہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. لیکن ان کے خلاف اگر لڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری رہی صحیح قوت بھی ختم ہو جائے گی. تو نہ لڑو، محبت میں پیدا کرو گھروں میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کبیرہ گناہ کی وجہ سے. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے اور دوسرے چغلیاں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ رکھی ہری، فرمایا جب تک یہ ہری ہے لعلہ یخفف عنہما، شاید ان پر عذاب کم ہو جائے. تو اب یہاں ایک بات ہے، یہ یاد رکھو، قبروں پہ ہری شاخیں لگانا جائز نہیں ہے. یہ نبی کی خصوصیت تھی، کیونکہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبر پہ درخت لگایا ہو یا شاخ لگائی. تو یہ غلط ہے، لوگ قبروں پہ درخت لگا دیتے ہیں. درخت لگائیں گلی محلے میں جہاں پبلک ہوتی ہے. مردے پبلک کے حکم سے خارج ہو گئے. آپ کہیں گے وہاں بھی تو بہت زیادہ پبلک ہے، لیکن ان بیچاروں کو درختوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو خود درخت کی کھاد بن جاتے ہیں بیچارے. تو جڑیں قبروں میں چلی جاتی ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ اور یہ قبرستان میں درخت لگانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارے ہیروئن کی چرسیوں کو وہاں چھپنے کی جگہ میں، سارے زانی وہاں پہنچ جاتے ہیں، سارے عامل اور جادوگر وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اب آپ جا کے دیکھو یہ اتنے گھنے قبرستان ہیں کہ اس میں مردوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مردہ تو قبر کے اندر ہے نا، اس کو تو ایئر کنڈیشن بھی لگا دو بیچارہ، اس کے لیے تو یہ دنیا ختم ہو گئی اس کا. بلکہ مردوں کو نحوست ہو رہی ہوگی ان کی، جو وہاں پر جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی نحوست شاید مردوں کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو. تو اس لیے درخت لگاؤ. زندوں کو ضرورت ہے بھائی درختوں کی، مردوں کو درختوں کی ضرورت بولو بھائی نہیں، زندہ کو ضرورت ہے درخت کی، تاکہ وہ تھوڑے دن اور زندہ رہ سکے وہ بیچارہ. تو دوسرا انہوں نے کیا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. یہاں میں ایک تھوڑا سا مسئلہ بتا دوں، وہمی لوگ بہت ہوتے ہیں. اب وہمی یہ حدیث سن کے پیشاب کرنا ہی چھوڑ دیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں یار، چھینٹنا پڑ جائے. تو حدیث کا مطلب فقہا سے سمجھنا چاہیے. فقہا سے، فقہا کہتے ہیں پیشاب کی جو بہت باریک باریک چھینٹیں ہوتی ہیں وہ معاف ہیں. یہاں وہ چھینٹیں مراد ہیں جو بالکل موٹی موٹی چھینٹیں ہوں. اور چونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ بچا نہیں کرتے تھے، تو جب بار بار چھینٹیں پڑتی ہیں بار بار، تو کپڑا اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ جس سے پھر نماز نہیں ہوتی. پھر نماز نہیں ہوگی تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ باقی بہت باریک باریک اگر چھینٹیں پڑ گئی ہیں تو وہ معاف ہیں، ان میں نہ پڑا کریں. حضرت زین العابدین جو تھے نا، مشہور امام گزرے حضرت امام زین العابدین اہل بیت کے، وہ کیا کرتے تھے جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی. ایک اور حدیث میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب سے ہوتا ہے.
اس میں یہ پیشاب بھی داخل ہے. خواتین جو گھروں میں بچوں کے پیشاب کا خیال نہیں کرتی، بچوں نے گدوں میں پیشاب کر دیا، کارپٹ پہ پیشاب کر دیا، خواتین اس کو صاف نہیں کرتی. جو نہیں کرتی ان کی بات کر رہا ہوں. تو اب کیا ہوتا ہے، اسی پہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اسی پہ گیلے پاؤں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ خواتین کو چاہیے کہ کچھ کام پیمپر کرے گا، کچھ آپ بھی کر لیں. پیمپر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن بیچارہ کسی دن پیمپر لگا رہنا بھول گیا وہ. تو اب کیا ہے کہ اگر بچے نے کہیں بیڈ پہ کر دیا تو اب آپ نیچے ایک ٹب رکھیں اور اس گدے پہ اوپر پانی ڈال کے پانی بہا دیں. نیچے جب پانی گرنا شروع ہو جائے گا 2-3 دفعہ یہ عمل کرے تو وہ گدا پاک ہو جائے گا. اب اس سے خواتین کہتی ہے تو گیلا ہو جائے گا، تو وہ تو ہو گیا نا پیشاب سے گیلا. کتنا آسان طریقہ ہے پاک کرنے کا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں گدا اٹھا کے لے جاؤ اس کو ڈرائی کلینر کو دو. جہاں پیشاب لگا ہوا ہے نیچے ایک ٹب رکھا گدے کے، بیڈ کے نیچے ٹب رکھا، اوپر جگ ڈالا پانی سے، جگ یا لوٹا کوئی بھی چیز ہو، 2-3 دفعہ اس کو ایسے کیا تو وہ جب آر پار ہونا شروع ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا. کارپٹ پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے، کارپٹ کو نیچے سے آپ لے جائیں، کوئی ٹب رکھ دیں کارپٹ کے نیچے، اوپر اس کے پانی ڈالیں، تو وہ پانی جب نیچے بہنا شروع ہو جائے گا تو کارپٹ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ پلاسٹک پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے، پلاسٹک ہے اس پہ اگر پیشاب کر دیا ہے تو اب اس میں نیچے گدا وہ نہیں رکھ سکتے ٹب. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوچھا لیں، اسے اس پیشاب پہ خشک کریں، پھر اس پوچھے کو پانی سے دھو کے نچوڑیں، پھر دوبارہ اس پیشاب پہ 3 دفعہ یہ عمل کریں گے تو پلاسٹک کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اور اگر سیمنٹ کا فرش ہے اس پہ پیشاب ہو گیا تو جب تک گیلا ہے ناپاک ہے، جب وہ سوکھ جائے گا تو خود بخود بول لو بھائی پاک ہو جائے گا. کیونکہ سیمنٹ میں چونا ہوتا ہے، وہ جراثیم کو خود بخود ختم کر دیتا ہے. پھر بھی بہتر ہے کہ اس کو دھو لیں. نظافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی قیامت نہیں آئے گی. اگر فرش پہ پیشاب کر دیا ہے تو اس کو بھی، کیونکہ جب تک گیلا ہوگا اس وقت تک تو ناپاک ہوگا نا وہ، تو دھو لیں اس کو اسی وقت. تو تھوڑا سا کام کر لینے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے، بچے بھی پاک صاف رہتے ہیں، اور عذاب قبر سے بھی حفاظت ہوتی ہے. سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے. تو میں یہ بتا رہا تھا وہ حضرت زین العابدین کیا کرتے تھے کہ وہ جب انہوں نے یہ عذاب قبر کی حدیثیں سنی تو پھر انہوں نے ایک شیشے کا گلاس رکھ لیا، بوتل، کہ اس میں پیشاب کروں گا تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں. چند دن یہ عمل کیا، پھر ان کو خیال آیا کہ ما فعل هذا من هو خیر منی، جو مجھ سے بہتر تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اتنی احتیاط نہیں کی ہے. یعنی وہ تو گلاس میں یا بوتل میں پیشاب نہیں کرتے تھے، تو میں کیوں پھر اتنی زیادہ احتیاط کروں. تو اس لیے یہ مطلب نہیں کہ آپ وہمی بن جائیں اور بار بار ٹارچ سے چیٹیں چیک کرنا شروع کر دیں. وہمی کیا کرتا ہے، ایک صاحب کا فون آیا، میں صبح اٹھتے ہی اپنی شلوار نا ایسے لائٹ کے سامنے رکھ کے چیک کرتا ہوں. صبح اٹھتے ہی اپنی شلوار، کوئی نشان تو نہیں لگا ہوا، کوئی گندگی نکلی ہو کوئی. میں نے کہا کہ یار صبح صبح قرآن کا مطالعہ کیا کرو، مناجات مقبولہ پڑھ لیا کرو، شلوار کا مطالعہ کرنا یہ اچھا کام ہے. کیا خیال ہے؟ صبح صبح اس کے شلوار اسٹڈی ہو رہی ہے، تو باقاعدہ اسٹڈی ہوئی نا، شلوار پڑھی جا رہی ہے باقاعدہ. شلوار میں پی ایچ ڈی ہو جائے گی 1 سال کے بعد، اتنا ماہر ہو جائے گا. تو چھوڑ دیں کیا گندی حرکتیں. اگر نجاست نظر آ رہی ہے دھو، تو نہیں آ رہی تو بس نماز پڑھو جائے. اڑ کے جو دیکھنا شروع کر دینا کوئی لگا تو نہیں ہے. اتنا نہیں بنایا شریعت نے مکلف، یہ وہمی اور پاگل ہونے کی علامت ہوتی ہے. تھوڑا سا احتیاط کر لو بس، یہ ضرور. تو بات میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو وہو العزیز الغفور، اللہ زبردست غالب ہے اور اللہ خوب مغفرت کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو توبہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبیرہ گناہوں میں داڑھی کاٹنا بھی ہے، لیکن علماء اس کو زیادہ اس لیے بتاتے کہ بہت سے لوگ کاٹ رہے ہیں، لیکن ہے بہرحال کبیرہ گناہ. تو ہمت کر کے رکھنا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہو؟ اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ تو کیا ہے؟ نماز کا قضا کر دینا. اور حقوق العباد میں سب سے بڑا کبیرہ قتل کرنا انسان کو، اور والدین کو ستانا. یہ اکبر الکبائر ہیں، یعنی کبیرہ میں بھی جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے ہم گناہوں سے توبہ کریں اور فرائض اور واجبات کو آسان طریقے سے پورا کریں. یہ پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. پھر کوئی کوتاہی ہو تو اللہ سے توبہ کر لیں، پھر دوبارہ کوتاہی ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر کوتاہی ہو جائے پھر توبہ کر لیں. یہ طریقہ رہے گا پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں. نہیں تو پھر خوشخبریاں نہیں ہیں. یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں جن کو ہم خوشخبریاں سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صغائر کبائر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.